जी उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। आज इंशाल्लाह हम 2 वीक्स के गैप के बाद दोबारा सिलसिला शुरू करेंगे। और पिछले 2 वीक्स के लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। हम लोग असल में शिफ्टिंग कर रहे थे, जिसकी वजह से मसरूफ़ियत की वजह से, मेरी अपनी मसरूफ़ियत की वजह से हम लोग सेशंस ना कर पाए। इंशाल्लाह आज सूरह अल-तगाबुन का मुताला करेंगे, जो कि 64वीं सूरह है। अल-तगाबुन का जो मतलब है कि जीत हार का असल दिन, ये जिक्र इस सूरह में आएगा इंशाल्लाह। तो उससे इसका जो मतलब है ये भी वाज़ेह हो जाएगा इंशाल्लाह। इस सूरह के जो मुखातबीन हैं वो असलन मुसलमान हैं। और हमने पिछली सूरतों में देखा कि अहले ईमान को ख़ास तौर पे जो पिछली सूरह है, इस चीज़ को भी समझ लेना चाहिए कि कुरान पाक में जो सूरतें हैं वो जोड़ों की शक्ल में हैं। यानी आम तौर पे सूरतें जो हैं वो जोड़ों में हैं, जिसमें एक मजमून जो है वो एक सूरह में किसी एक अंदाज में और दूसरी सूरह में किसी और अंदाज में, और कई दफ़ा एक सूरह से शुरू होकर दूसरी सूरह में मुकम्मल होता है सूरह में। तो सूरह मुनाफिकून जो है और सूरह अल-तगाबुन जो है, ये दोनों सूरतें जो जोड़ा है कुरान पाक में, इसलिए इन दोनों का ताल्लुक वाज़े करना इम्पोर्टेंट है। तो सूरह मुनाफिकून में अहले ईमान को मुनाफिकीन से जो अब सरकश हो रहे थे बच कर रहने की तलकीन की गई थी, बल्कि ये बताया गया था कि उनकी क्या चालें हैं और किस तरह उनसे बच के रहना, उनकी निशानियां क्या हैं। और सूरह अल-तगाबुन में अपने अहलो याल से जो राय हक में मुजाहिम हो, उनसे बच कर रहने की तलकीन की गई है। यानी कि ये बताया गया है कि लोग आखिरत को ही असल हकीकत समझ कर अल्लाह की राह में इन्फाक करें और अल्लाह और रसूल की रजा जोई के रास्ते में हर कुर्बानी के लिए तैयार रहें। और ख़ास तौर पे सूरह अल-तगाबुन में ये बताया गया कि दीन के रास्ते में अगर अहलो याल भी आ रहे हों तो उनसे भी बच के रहना चाहिए। और ये जो अहलो याल, ये बीवी बच्चे जो होते हैं, ये असलन इम्तहान होते हैं इंसान के लिए। और ये मालो औलाद जो है, ये किस तरह से फितना यानी इम्तहान का बायस बन जाते हैं। मरहला दावत के लिहाज से मदीना तैयबा में मरहला तज़किया और तत्हीर के मौके पर यह सूरत नाजिल हुई। ये मैं दोबारा एक दफ़ा वाज़े कर दूं कि आप देखेंगे कि इन सूरतों में जो हम अभी पढ़ रहे हैं उसमें बतौर जमात भी मुसलमानों की जमात की तत्हीर भी हो रही है, और साथ साथ बतौर कौम उनको जो इनफरादी तज़किये के लिए चीज़ों की ज़रूरत है वो भी बताई जा रही है साथ साथ। तो यानी ये वो मरहला होता है जिसमें रसूल अपनी दावत में अपने सामने की जमात की का तज़किया और तत्हीर भी करता है, और इनफरादी तौर पर वो अहकामात नाजिल होते हैं जिनमें तज़किया और तत्हीर मकसूद होता है। हम देखेंगे आगे इंशाल्लाह सूरह तलाक भी आएगी एक सूरह के बाद, उसमें भी मुसलमानों की जो फैमिली की ज़िंदगी है उससे मुतल्लिक अहम अहकामात और उसके तज़किये के लिहाज से अल्लाह ताला अहकामात नाजिल करेंगे। और इस सूरह का जो मौजू है वो असल ज़िंदगी आखिरत की, यानी इस सूरह का जो बुनियादी मौजू है वो आखिरत की ज़िंदगी और उसके बारे में अल्लाह ताला ने जो दलाइल दिए हैं उनमें से एक दो मुख्तलिफ अंदाज से अल्लाह ताला ने दलाइल दिए हैं कि किस तरह आखिरत की ज़िंदगी जो शुद्धनी है यानी होकर रहेगी, और ये फैसला वही होना कि इस दुनिया में आकर कौन हारा और कौन जीता। इसके साथ साथ इस सूरह का ये भी मौजू है कि बीवी बच्चे जो हैं और मालो औलाद जो इम्तहान है, और जब दीन की राह में मुजाहिम हो तो ये दुश्मन है और इनसे बचना चाहिए। तो ये चीज़ हम आगे जाके देखेंगे कि कैसे ये चीज़ अल्लाह ताला वाज़े करेंगे। अब मैं थोड़ा सा एक कुरान पाक के लिहाज से भी एक चीज़ वाज़े कर दूं कि कुरान का जो कुरान को पढ़ते वक्त ये चीज़ वाज़े रहनी चाहिए कि कुरान की जॉनरे क्या है, यानी कि कुरान के अंदर जिस तरह से बात की जाती है उसका अंदाज क्या है। मिसाल के तौर पे अगर आप इकबाल को पढ़ते हैं, या मिसाल के तौर पर आप शेक्सपियर को पढ़ते हैं, या आप कोई साइंस की किताब पढ़ते हैं, तो उसके अंदर क्या अंदाज होता है, उसकी एक अपनी जॉनरे होती है। इसी तरह कुरान पाक की जो जॉनरे जिसको हम करीब तरीन कह सकते हैं, वो मुखातबत का असलूब है। यानी मुखातबत का असलूब का मतलब क्या है कि एक तरफ अल्लाह ताला खिताब कर रहे हैं लोगों के साथ, और सामने कुछ मुखातबीन हैं, उसमें कुछ ग्रोह भी मौजूद है, इनफरादी तौर पे भी और इज्तिमाई तौर पे भी कुछ बात की जा रही है। फिर एक मजमून है जो कि शुरू होता है और अपने इख्तिताम तक पहुंचता है। यानी यहाँ पे ये नहीं किया गया कि चैप्टर्स बनाकर मिसाल के तौर पे तौहीद पे एक चैप्टर हो, आखिरत पे एक चैप्टर हो, इस तरह नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल जिंदा असलूब में
اس طرح بات کی جا رہی ہے جیسے بالکل خطبے کے سٹائل میں ایک بات کی جا رہی تھی. تو اس کو ویسے تو قرآن کو کسی بھی جانرے سے ملانا جو ہے وہ آسان نہیں، کیونکہ قرآن ایک خدا کا کلام ہے، اس کو اس کی ایک اپنی جانرے ہے، لیکن قریب ترین یہ کہا جا سکتا ہے کہ خطبے کے اسلوب میں بات کی جاتی ہے. اور اس میں دوران میں کوئی اگر سوال پیدا ہو جاتا ہے تو خطبے کو درمیان میں روک کر ایک سوال کا جواب دیا جاتا ہے اور پھر دوبارہ سے خطبہ وہیں سے شروع کر دیا جاتا ہے. تو ایک قریب ترین اسلوب جو ہے وہ یہ ہے. دوسری چیز یہ کہ پورے قرآن کا جو موضوع ہے وہ اصلاً آخرت کا انذار ہے. یعنی کہ پورے قرآن کا جو بنیادی موضوع ہے وہ یہ ہے کہ انسانوں کو یہ بتایا جائے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جس دن ہم اپنے اعمال کا خدا کے سامنے جواب دہ ہوں گے. تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن کا اگر آپ کوئی صفحہ فعال کے طریقے پہ بھی کھول کے دیکھیں تو آپ کو یہ مضمون اس کے اندر موجود ملے گا. تو بنیادی موضوع یہ ہے. ہم پہلی آیت کی طرف چلتے ہیں. آپ میوٹ کی ریکارڈنگ مجھے یہیں سے پڑھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض له الملک وله الحمد وهو على كل شیء قدیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زمین اور آسمانوں کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، بادشاہی اسی کی ہے، وہی سزاوار شکر ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ مسبحات میں سے ایک سورہ ہے جو ہم پچھلی 3-4 مسبحات ہم پڑھ چکے ہیں. یہ سورہ بھی اللہ تعالیٰ کی حمد سے شروع ہوئی اور اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ جو بات بیان کی زمین اور آسمانوں کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، ہم اس کی طرف آخر میں آتے ہیں تاکہ ایک دفعہ پہلے اگلی بات واضح ہو جائے. تو اس باقی چیزوں کا اس آیت سے کنیکشن جو ہے یا اس آیت کے اس ٹکڑے سے جو کنیکشن ہے وہ واضح ہو جائے گا. تو پہلی چیز یہ بیان کی کہ لہ الملک، یعنی کہ وہی بادشاہی اسی کی ہے. یعنی وہ ایسا نہیں کہ وہ صرف بنا کر ایک دفعہ حرکت دے کر اس نے اس دنیا کو چھوڑ دیا، بلکہ وہی عملاً اس پر ہر آن حکومت کر رہا ہے. یہ اصل میں یہ بات شاید آج کل اتنی ریلیونٹ نہیں لگتی، لیکن پچھلے زمانوں میں جب فلسفے میں بحث ہوئی، بلکہ آج کل بھی جو لوگ اگنوسٹک ہیں وہ اصل میں اسی چیز پہ بلیو کرتے ہیں کہ کریٹر کو تو ہم مان لیتے ہیں، اس کا انکار مشکل ہے، لیکن وہ اس چیز کو مانتے ہیں کہ اصل میں جس طرح ایک گھڑی بنانے والا گھڑی کو بنا کے چلا دیتا ہے، اس کے بعد وہ اپنے آپ چلتی رہتی ہے. یا مثال کے طور پر اگر آپ پانی میں ایک پتھر پھینکتے ہیں تو وہ جو لہریں پیدا ہوتی ہیں، وہ پتھر آپ نے ایک دفعہ پھینکا، لہریں خود بہت چلتی رہتی. تو یہ تصور پایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کیا قرآن پاک میں مختلف جگہوں پہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حی و قیوم ہے اور اس دنیا کا انتظام بنانے کے بعد بھی پوری طرح سنبھالے ہوئے ہیں. تو اللہ ہی بادشاہ ہے، اور اگر وہ بادشاہ ہے تو وہی ہے جو سزاوار شکر بھی ہے. یعنی اگر وہ بادشاہ ہے، ہماری زندگیوں کے اوپر اس کا اختیار ہے، یہ دنیا اس نے بنائی ہے، یہ کائنات اس کی مرضی سے اگر چل رہی ہے، اور اس دنیا میں جو ہماری حیثیت ہے بطور انسان، ہمیں جو نعمتیں اللہ تعالیٰ کی میسر ہیں، تو اس سب کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر شکر کا کوئی حقدار ہے تو خدا کی ذات ہے. یہاں پہ یہ جو وَلَهُ الْحَمْدُ ہے، یہاں پہ بیشتر مفسرین نے اس کا ترجمہ تعریف بھی کیا ہے، یعنی کہ وہی تعریف کے لائق ہے. اور بیشتر علماء نے اس کا ترجمہ شکر بھی کیا ہے کہ سزاوار شکر بھی وہ یہ. اس کی تفصیلاً بحث ہے، اگر کسی نے دیکھنی ہو تو سورہ فاتحہ کی جو مولانا اصلاحی نے اپنے تدبر قرآن میں الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ کیا، اس میں دیکھی جا سکتی. اگلی چیز یہ بیان کی کہ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، کہ خدا کا کوئی شریک نہیں، کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے. یعنی اگر وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کا مطلب ہے کہ دنیا کے قیام، دنیا کے انتظام و انصرام میں وہ کسی کا محتاج نہیں. یہ دنیا جو اس نے بنائی، یہ کائنات جو اس نے بنائی، یہ انسان جو اس نے بنائے ہیں، ان سب میں وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اور نہ ہی آخرت کے فیصلوں میں وہ کسی کا محتاج ہو. یعنی کسی بھی طرح سے وہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اس وجہ سے کسی کو اس کا شریک ٹھہرانا ایک بالکل بے معنی بات. تو اب یہاں تک اگر ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں، پہلی جو آیت کے جو اگلے 2 حصے کو میں نے پڑھا ہے، تو اس کے بعد آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ کائنات یہ گواہی کیسے دیتی کہ اس کا ایک ہی بنانے والا ہے؟
یہ چیز ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے. اگر آپ میں سے کوئی اس چیز کو واضح کر سکے کہ یہ جو ہمارے ارد گرد کی کائنات ہے یا ہمارے اندر کی جو کائنات ہے، یعنی ایک تو ہے کہ جو ہمارے ارد گرد کائنات بکھری ہوئی، دنیا بکھری ہوئی ہے، اس کے علاوہ ایک دنیا ہمارے اندر بھی موجود ہے، یعنی ہمارا نفس ہے، ہمارے اندر ایک اخلاقی شعور ہے، ہمارے اندر ایک اسٹیٹک سینس بھی ہے جو ہمیں ممتاز کرتی ہے جانوروں سے. تو یہ سب چیزیں جو ہے یہ کس طرح ایک خدا یا ایک بنانے والے کی طرف رہنمائی کرتی ہیں. یعنی کہ یہ کیسے پتہ لگتا ہے کہ اس دنیا کا بادشاہ ایک ہی ہے. میرا خیال ہے کہ اگر ایک سورہ کائنات کا مالک ہوتے تو یہ نظام آپس میں جو ایک کرپشن ہے، آپس میں جو ایک نظم مضبوط چل رہا ہے وہ نہیں چلتا. دہلی کی اپنی مرضی ہوگی اور خود ہی اپنی مرضی کی وجہ سے نظام آپس میں ٹکرا رہا ہے، چاہے وہ سیارے ہو، چاہے وہ جسم کے اندر مالک جسم کے باہر ہو. خود وہ بنتے اگر دو مالک ہوں گے، دو بنانے والے ہوں گے، دو چلانے والے ہوں گے تو بالکل ایسے. اس میں دیکھیں کہ یعنی جو سعد بھائی نے بات کی اس کے ساتھ اگر میں اسی کو واضح کروں کہ یعنی اگر آپ دنیا میں دیکھیں تو متضاد چیزوں کے درمیان آپس میں موافقت ہے. یعنی کہ دو متضاد چیزیں ہوں گی بالکل اپنے نفسیاتی یا اپنی جو ان کی جس طرح سے وہ بنی ہوں گی اس میں اختلاف ہوگا، لیکن اصل میں وہ مل کر ایک دوسرے کو پورا کرتی ہیں. یعنی مثال کے طور پہ اس کی بالکل واضح مثال عورت اور مرد کا آپس کا میاں بیوی کا تعلق بھی ہے. اگر آپ یعنی بالکل عام سطح پہ اس کو دیکھیں. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ سورج جو ہے وہ دھوپ جو ہے وہ بالکل ایک سمجھیں کہ اس دنیا سے باہر کی چیز ہے، یعنی جو ہماری ڈائریکٹ دنیا ہے لیکن اس کا اس دنیا کے ساتھ جو تعلق ہے اس کی وجہ سے زمین کے اندر جو کچھ ہوتا ہے اس کی وجہ سے اس دنیا میں زندگی جو پاسبل ہوتی ہے. اسی طرح چاند مثال کے طور پہ کہتے ہیں کہ ایک سرٹن اینگل پہ ہے دنیا کے ساتھ. تو یہ سب چیزیں آپس میں متضاد یا اپنے سے بالکل الگ ہونے کے باوجود ایک دوسرے کی زندگی کا باعث بن گئی. تو اگر دیکھا جائے تو پیچھے لگتا ہے کہ ایک ذہن ہے جس کی ساری ہے، جیسے سعد بھائی نے بھی اس کو واضح کیا. تو کائنات اصلاً اس چیز کی گواہی دے رہی ہے کہ اس دنیا میں کہ جو اس کا بادشاہ ہے وہ اس دنیا سے الگ ہو کر نہیں بیٹھا، وہ اس دنیا کا انتظام پوری طرح سنبھالے ہوئے. یعنی ہم پچھلے دنوں ہی بات کر رہے تھے، ریحان بھائی ذکر کر رہے تھے کہ آپ کے کان میں وہ شاید کوئی لیکوڈ ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان ایک بیلنس، اس کی باڈی میں ایک بیلنس آتا ہے. یعنی وہ ہلکا سا اگر وہ تھوڑا سا لیکوڈ نکل جائے تو انسان وہ بیلنس نہیں ہو پائے گا. تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ یعنی انسان، اور پھر میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ بچوں کو خاص طور پہ جب چھوٹے بچے جب بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو بیشتر مواقع پہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے بس سے باہر کی چیزیں، یعنی ماں کے پیٹ میں بچہ جس نازک صورتحال میں ہوتا ہے، اس کے بعد جب اس دنیا میں آنے کے بعد ارد گرد جراثیم ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد خطرات ارد گرد انسان کے موجود ہوتے ہیں، پھر بھی جب ایک انسان 70 80 90 سال تک زندگی گزار دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک انسان اپنی ذات میں ایک معجزہ ہے جب اتنی عمر گزار لے خطرات کے درمیان میں رہتے ہوئے. تو اس کے پتہ یہ لگتا ہے کہ اس کی اور بیشتر مثالیں دی جا سکتی، لیکن اس سے پتہ یہ لگتا ہے کہ انسان اور یہ دنیا جو ہے اصل میں ایک خدا کی ذات ہے جو کہ مکمل طور پہ بادشاہی اس کی قائم ہے اور وہ اس کو سنبھالے ہوئے. تو پوری کائنات خدا ہی کی بندگی کی دعوت دے رہی ہے. یعنی کہ کس طرح خدا کی بندگی کی دعوت دے رہی ہے کہ پوری کائنات جو ہے وہ اس چیز کی دعوت دے رہی ہے کہ انسان جب پوری کی پوری کائنات اس کے احکامات پہ چل رہی ہے، اس کی تسبیح کر رہی ہے، تو انسان کو بھی یہی چاہیے کہ وہ بھی اسی کی تسبیح کرے. تو اب ہم آگے چلتے ہیں اور آگے دوسری آیت کی طرف چلتے ہیں. هو الذي خلقكم منكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سب سے یہ بتایا کہ اس دنیا کا ایک بادشاہ ہے
جو کہ اس دنیا کو سنبھالے ہوئے ہے. اور اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ کائنات کی تخلیق اور انسان کی تخلیق میں جو پیچھے غایت یا اس کے پیچھے جو مقصد ہے اس کو بیان کریں گے یہاں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بیان کیا کہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور پھر تم میں سے کوئی کافر اور کوئی مومن. یعنی کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ہم نے جب تمہیں پیدا کیا تو اس کے بعد تمہیں اختیار دیا اس دنیا میں. یعنی کہ یہ ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو تمام انسانوں کو ایک ہی مذہب پر قائم رکھتے, ایک ہی طریقے سے تمام انسان بیہیو کرتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب پیدا کیا تو پیدا کرنے کے بعد اس کو یہاں پہ اختیار دیا. تو لیکن اس اختیار کا ایک لازمی نتیجہ ہے کہ اگر انسان اس کو سوء استعمال کرے گا, اس کا یعنی اس اختیار کو غلط استعمال کرے گا, تو اس کا نتیجہ لازماً یہ نکلے گا کہ اس کو اس کے نتائج بھگتنا پڑے گا. تو حق تو یہ تھا کہ تم بھی اسی کی تسبیح کرتے جس کی تسبیح تمام مخلوقات کرتی ہیں, لیکن اس اختیار کو غلط استعمال کرتے ہوئے انسان کچھ مومن بن جاتے ہیں اور کچھ کافر ہوتے ہیں, کچھ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور کچھ اللہ پر ایمان نہیں بھی رکھتے. تو خدا کی اسکیم اصل میں یہ تھی کہ اس نے تمہیں ارادہ اور اختیار بخشا ہے, تو اب اس کا نتیجہ یہ ہے اور یہی ہونا تھا کہ تم ماننے والے بھی ہیں تم میں اور نہ ماننے والے بھی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے جب یہ دنیا بنائی, اس کے بعد جب اس میں انسان پیدا کیے, تو اصلاً اللہ تعالیٰ کا پلان یہ تھا, یعنی جو قرآن پاک سے واضح ہوتا ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی دنیا بنانی چاہیے جس میں اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ لوگوں کو ابدی بادشاہت دیں. یعنی کہ خدا تو ازل سے ہے, ابد تک رہے گا, لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مخلوق پیدا کی کہ جس کو وہ ابدیت دینا چاہتے تھے اور اس کو اپنی رحمتوں سے, اپنی بلیسنگ سے, اپنی نعمتوں سے نوازنا چاہتے تھے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا ایک امتحان کے طور پہ, امتحان گاہ کے طور پہ بنائی کہ جہاں سے لوگ استحقاق کی بنیاد پر, حق کی بنیاد پہ اس دنیا یعنی جنت کے حقدار بنیں گے. اسی لیے یہاں پہ ارادہ اور اختیار دیا تاکہ اپنے ارادہ اور اختیار کو استعمال کر کے لوگ جنت و دوزخ میں سے ایک جگہ جانے کے حقدار ٹھہریں. تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو مجبور نہیں کیا. یہاں پہ اس میں ایک اور چیز بھی واضح کر دینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اچھی فطرت پر ہی پیدا کیا. یعنی رسول اللہ نے بھی اس کو بیان کیا حدیث میں کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اسلام پر ہی ہوتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ کہ وہ اچھی فطرت, جس فطرت پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا وہ اسی پر ہوتا ہے, لیکن اس کے بعد اس کے والدین, اس کا ماحول اس کو یا کسی اور مذہب میں ڈال دیتے ہیں, ہندو بنا دیتے ہیں, یہود بنا دیتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں. تو یعنی اس کی فطرت بعد میں خراب ہوتی ہے. اصلاً انسان کو اللہ تعالیٰ اچھی فطرت پر ہی پیدا کرتا ہے. اچھا, دوسری چیز جو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی, اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سے دیکھ رہا ہے. یعنی اب پہلے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا, اور آخر میں یہ بات بیان کی کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے. یعنی جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ اس نے تمہیں پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا, یعنی کہ اس نے پیدا کر کے وہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے. یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ انسان اس دنیا میں شتر بے مہار کی طرح نہیں چھوڑا گیا, بلکہ اس کو یہ بات بتائی گئی ہے کہ اگر تم یہاں پہ جو کچھ کرو گے آخرت میں اس کا سامنا کرنا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال دیکھ رہا ہے. اس کا مطلب اسی طرح جس طرح اگر ایک باس اپنے امپلائی کو کہے کہ میں تمہاری کارکردگی دیکھوں گا, یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف وہ دیکھے گا بلکہ اس کے بعد اس کا مطلب ریوارڈ اور پنشمنٹ بھی کرے گا. بالکل انہی الفاظ میں یہاں پہ بات جو بیان کی گئی کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے تو اس کے بعد اس کے مطابق معاملہ بھی کرے گا. اور سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر خدا ایسا نہ کرے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر خدا یہ نہ کرے کہ خدا نے ہمیں پیدا کیا, پھر ہمیں اختیار بھی دیا, اور اختیار دینے کے بعد قیامت میں مثال کے طور پہ ہر ایک کو جنت میں ڈال دے, تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ انصاف نہیں ہوا. ایک بات ہے کہ انصاف نہیں ہوا, اس کے علاوہ کیا ہو سکتا؟ مقصد اس کا مقصد ہی ختم ہو گیا. بالکل ٹھیک. یعنی یہ کہ اس دنیا کا بنانے کا پھر اس کا مطلب مقصد ہی نہیں. اس کا مطلب یہ کہ جس خدا پر ہم یقین رکھتے ہیں وہ خدا اصل میں نعوذ باللہ اگر وہ ایسا نہ کرے تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا ایک کھلنڈرے کا کھیل ہے.
یعنی کہ اگر یہ مان لیا جائے نعوذ باللہ ایک دفعہ کہ خدا نے ایک دنیا بنائی، ایک کریٹر ہے اس دنیا کا، اس نے یہ دنیا بنائی اور اس کے بعد وہ اس سے لا تعلق ہے، یا آخر میں سب کے سب کو جنت میں ڈال دے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا منصف نہیں ہے، اس کے نزدیک اچھائی اور برائی برابر ہے، اور اس کے نزدیک یہ بھی کہ اس دنیا کا پھر کوئی مقصد ہی نہیں ہے، وہ بے مقصد چیزیں کرتا ہے، تو پھر ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ وہ خدا حکیم نہیں ہے، وہ خدا بغیر مقصد کے بھی چیزیں کر دیتا ہے۔ تو اگر وہ ایسا نہ کرے تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس کی نگاہوں میں کفر و ایمان دونوں یکساں ہیں، اور یہ بات بالبداہت خدا کے عدل اور اس کی حکمت کے منافی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات پتہ لگتی ہے کہ خدا اپنی ذات میں اگر وہ عدل اچھے اور برے دونوں کو برابر کر دے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ انسان کی فطرت اس کو ماننے سے انکار کر دے، کیونکہ انسان جب بھی کسی بڑے کو مانتا ہے تو وہ اس کی کریڈیبلٹی کی وجہ سے اس کو مانتا ہے، یعنی جب اس کی کریڈیبلٹی یہ ختم ہو جائے گی کہ وہ اچھے اور برے دونوں کے بارے میں کوئی اس کا فیصلہ ایک ہی ہے تو خدا کو خدا ماننا مشکل ہو جائے گا۔ تو اصل میں یہ بھی ایک بڑی اہم چیز اس میں ہے کہ خدا، اگر ہم یہ مان لیں کہ خدا سب کے ساتھ ایک ہی معاملہ کرے گا تو اس سے یہ تمام چیزیں خدا پہ ایک تہمت کی طرح اس پہ آ جائیں گی۔ ہم تیسری آیت کی طرف چلتے ہیں۔ خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير۔ زمینوں اور آسمانوں کو اس نے برحق پیدا کیا ہے اور تمہاری صورتیں بنائی تو نہایت اچھی صورتیں بنائی ہیں، اور آخر کار اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے، اگر آپ یہ آیتوں کی سیکوینس کو چیک کریں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ بیان کیا کہ اس دنیا کی بادشاہی اسی کے ہاتھ میں ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تو ایک مقصد سے بنایا۔ اب اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمانوں کو کس طرح، زمین و آسمانوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ اس نے ان کو برحق پیدا کیا اور تمہاری صورتیں بنائی تو نہایت اچھی صورتیں بنائی، یعنی کہ زمین و آسمان کا ذکر، اس کے بعد انسان کا اور انسان کی جو تخلیق تھی اس کا ذکر۔ اب ان تینوں باتوں میں ایک ربط ہے، یعنی جو یہ تینوں باتیں اس آیت میں بیان کی گئی ہیں ان میں بھی آپس میں ربط ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ سمجھ لینی چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ خلق السماوات والارض بالحق، تو جو حق کا لفظ جب کسی فعل کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی حق کا لفظ کسی بات کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، یعنی کسی قول کے بارے میں کہ یہ حق بات ہے، جب یہ کسی فعل کے لیے استعمال ہوتا ہے تو مراد ایسا فعل ہوتا ہے جو حکیمانہ اور معقول ہو، نہ کہ لایانی اور فضول۔ یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ نے بولا کہ زمین و آسمانوں کو اس نے برحق پیدا کیا تو اس کا مطلب ہے کہ زمین و آسمانوں کو اس نے لایانی اور فضول نہیں پیدا کیا، یعنی ایک مقصد کے تحت پیدا کیا۔ تو اب یہ تینوں چیزوں میں آپس میں تعلق کیا ہے، اور یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے میرے خیال سے یہاں پہ سمجھنے والی، کہ پہلی بات اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ دنیا ایک مقصد حق کے ساتھ پیدا ہوئی ہے، یعنی مقصد حق یعنی اس کے پیچھے حکمت ہے، اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا ایک گرینڈ پلان ہے، یہ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنا دی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس سے لا تعلق ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز کسی حکمت کے تحت بنائی۔ تو یہ اس کا مطلب ہے کسی کھنڈرے کا کھیل نہیں ہے کہ بس اس کا دل آیا تو اس نے اٹھ کے دنیا بنا دی اور اس کے بعد اس سے بالکل لا تعلق ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ یہاں پہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ انسان کی پیدائش میں بھی غیر معمولی اہتمام کیا گیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کیا کہ انسان کو جب پیدا کیا یا انسان کو اس مخلوق کو بنایا تو بالکل ایک ڈیفیکٹڈ قسم کی مخلوق بنا دی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں غیر معمولی اہتمام کیا، یعنی اس مخلوق کی پیدائش کے معاملے میں بھی غیر معمولی اہتمام، یعنی انسان کی ساخت کے بارے میں، یعنی مثال کے طور پہ اگر اس کو پڑھتے ہیں ہسٹورینز کو، تو میں یہ پچھلے جو 21 لیسنز آف ہسٹری اس میں بتا رہا تھا کہ جو انسان کو دوسرے جو جانوروں پہ، اگر انسان کو بھی ہم جانوروں میں سے ایک جانور سمجھیں، ایک سوشل اینیمل ہے، تو ہم دیکھتے ہیں اس میں جو پہلی چیز جس نے اس کو باقی جانوروں سے ممتاز کیا، جس کو ہم کبھی نوٹ بھی نہیں کرتے، وہ یہ تھی کہ انسان سیدھا کھڑا ہو سکتا، یعنی کہ یہ اس نے اس میں بیان کیا ہسٹری کے اس میں کہ ہومو سیپینز کو جو برتری ملی باقی جانوروں پہ، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ انسان کھڑا ہو سکتا تھا، اور جو باقی جانور تھے وہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے دو پیروں کے اوپر، اور اس کی وجہ سے انسان کو
یعنی بالکل اگر آپ دیکھیں اس طرح کے کسی جنگ میں اگر آپ اوپر کی جگہ پہ ہوں تو یہ برتری سب سے پہلی برتری یہاں سے حاصل ہوئی انسان. تو اس کے بعد بھی اگر آپ انسان کے وجود کو دیکھیں اس کے اندر کس طرح اللہ تعالیٰ نے اہتمام کیا اس لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز تناسب سے پیدا کی. اور اس کے بعد اگر اس کائنات کا بھی آپ مطالعہ کریں تو آپ کو لگے گا کہ ہر چیز انسان کے لحاظ سے بنائی گئی ہے. یعنی ہر چیز جو ہے اصل میں انسان کو بینیفٹ دے رہی ہے. اگر آپ دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ انسان درمیان میں ہے اور تمام کی تمام چیزیں اصل میں انسان کی خدمت کے لیے لگی ہوئی. یعنی کہ وہ سب چیزیں جو بھی چیز کر رہی ہیں اگر وہ اپنی جگہ پہ نہ ہو تو انسان اس دنیا میں رہ نہیں سکتا. یعنی باقی جو سیارے ستارے ہیں وہاں پہ اصل میں زندگی کیوں مشکل ہے کیونکہ وہاں پہ وہ سب چیزیں ارد گرد کی موجود نہیں ہیں جو کہ زندگی کا باعث بنتی ہیں. تو انسان کی پیدائش میں بھی اللہ تعالیٰ نے تو مولانا مودودی لکھتے ہیں کہ یہ جو صورتیں بنانے کی بات کی تو یہ صورتیں صرف شکل کی بات نہیں کی بلکہ اصل میں اس میں انسان کی جو اندر کی صلاحیتیں ہیں اس کا جو عقل ہے اس کی جو باطنی صلاحیتیں ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان کے لیے یہ اہتمام و انتظام جو ہے اور اس کا نہایت اعلیٰ ظاہری و باطنی ہے. جو ظاہر میں جو نظر آتا ہے اور جو اندر سے بھی اس کو اخلاقی شعور اس کے اندر جو اسٹیٹک سینس ہے جو وہ اچھے اور برے میں تمیز کر سکتا ہے صلاحیتوں سے مسلح ہونا اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ اس کو خالق نے بے مقصد و عبث نہیں پیدا کیا بلکہ بس وہ کھائے پیے اور ایک دن ختم ہو. یعنی اس اہتمام میں بھی اس بات کی طرف اشارہ. تو اب تیسری بات اسی آیت میں جو لازمی نتیجہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی الیہ المصیر اور آخر کار اسی کی طرف پلٹنا ہے کہ جس خدا نے ایک عظیم غائب کو پیش نظر رکھ کر یہ دنیا پیدا کی ہے. یعنی اگر آپ دیکھیں سائنس کی جتنی بھی دریافتیں ابھی تک وہ جس چیز کو بھی دریافت کرتے ہیں تو ان کو پتہ لگتا ہے اس کے پیچھے کوئی مقصد ہے. یعنی کوئی بھی چیز جو سائنس نے دریافت کی ہے اس سے ہمیشہ ان کو یہ پتہ لگتا ہے کہ اس چیز کا اس پورے ایکو سسٹم میں کیا مقصد ہے. یعنی بغیر مقصد کے کوئی بھی چیز نہیں اس دنیا میں. تو جس خدا نے ایک عظیم غائب کو پیش نظر رکھ کے یہ دنیا پیدا کی ہے اور اس اہتمام کے ساتھ تمہیں اس میں وجود بخشا ہے لازم ہے کہ تم ایک دن اس کی طرف جزا و سزا کے لیے لٹائے جاؤ. یعنی یہ آخرت کا دن جو ہے یہ اس کی ایک دلیل اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ اگر ہم بھی کوئی چیز بنائیں ایک سائنٹسٹ یا ایک انجینئر بھی کوئی چیز بنائے اور وہ بہت اہتمام کے ساتھ بنائے اور آخر میں بولے بغیر کسی مقصد کے لیے میں نے بنائی. یعنی عام طور پہ یہ چیز انسان بھی اپنے لیے پسند نہیں کرتا. تو خدا نے اگر ایک چیز اتنے اہتمام کے ساتھ اور اس کے اندر اتنی مقصد کو سامنے رکھ کے بنائی تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا بعد میں کوئی رزلٹ نہ نکالے. تو مقصد حق کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے بعد لازماً ایک دن ایسا آئے جس میں حق پسندوں کو ان کی حق پسندی کا صلہ ملے. یعنی جو لوگ اچھے اعمال کرتے رہے ان کو اس کا صلہ ملے اور جن کی زندگی اس مقصد حق کے خلاف گزری ہو وہ اس کی سزا بھگتے ہیں. اور اگر ایسا نہ ہو تو یہ سارا اہتمام بالکل بے معنی ہو کر رہ جائے گا. یعنی اگر ایسا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ سب کچھ جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں. انسان مرے گا اور اس کے بعد سب کچھ ذرا ذرا ہو جائے گا اس کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی. تو یہ چیز سمجھ لینی چاہیے کہ جو اہتمام ربوبیت ہے اللہ تعالیٰ نے رب کا مطلب ہوتا ہے کہ جس نے یعنی سمجھے جیسا والدین ایک بچے کے لیے اہتمام کرتے ہیں اس کی زندگی کا سب تو رب بھی اصل میں اس نے ہمارے لیے یہ سب اہتمام جو کیا ہماری دنیا میں ہمیں جو بھی نعمتیں میسر ہیں جس کی وجہ سے پلانٹ پہ ہم زندگی گزار سکتے ہیں یہ تمام اہتمام اس چیز کو لازمی قرار دیتا ہے کہ جزا و سزا کا ایک دن ضرور آئے. تو اس کے ساتھ ہم اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. آخری آیت ہے آج کی. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. وہ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کو جانتا ہے. وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو اور اللہ سینوں کے بھید تک جانتا ہے. اب یہاں پہ دوبارہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی کہ ایک یہ مغالطہ عام طور پہ لوگوں کو رہا کہ خدا جو ہے وہ ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کو کہاں نوٹ کرے گا کیسے اس کے بارے میں بعد میں ہم سے سوال جواب کرے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اصل میں اس مغالطے کو دور کیا ہے کہ کوئی بات اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں. یہ بات شاید اصل میں پچھلے زمانے کے لوگوں کے لیے زیادہ مشکل کا باعث بنے لیکن اب تو خیر سائنس کی ترقی نے بھی یہ چیز واضح کر دیا ہے
کہ ہر چیز کا ریکارڈ رکھنا کوئی مشکل چیز نہیں، تو خدا کے نزدیک تو بالکل ہی مشکل نہیں ہے چیز کہ وہ ہر چیز کا ریکارڈ رکھے۔ بھلا اللہ تعالیٰ کو ساری دنیا کے یہ عام طور پہ مغالطہ تھا کہ ساری دنیا کے تمام خفیہ و اعلانیہ اعمال کی خبر کہاں ہوگی، وہ سب کا حساب کرنے بیٹھے گا اور سب کو جزائے سزا دے گا۔ یہ مغالطہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دور کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں چھپا ہوا تھا اس سے بھی اللہ تعالیٰ باخبر ہوتا ہے۔ یعنی وہ اس کے 2-3 میننگ ہیں اس بات کے۔ اس کا پہلا مطلب یہ ہے کہ وہ محض اعمال کی ظاہر شکل ہی کوئی نہیں دیکھتا، بلکہ یہ بھی جانتا ہے کہ انسان کے ہر عمل کے پیچھے کیا ارادہ اور کیا مقصد کار فرماتا ہے۔ یعنی انسان جب بھی کوئی عمل کرتا ہے، اس دنیا میں کوئی نیکی کرتا ہے یا اس دنیا میں اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، تو اس سب کے پیچھے جو اس کے نفسیاتی مسائل یا اس کے پیچھے اس کے جو ارد گرد کے حالات اور باقی سب چیزیں ہیں، اس کی نیت سب سے بڑھ کر جو ہوتی ہے وہ سب کی سب اللہ کو پتہ ہے۔ تو اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ آخرت میں انسان کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہو پائے گی۔ اگر انسان سے غلطی بھی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا علم رکھتے ہیں کہ وہ غلطی کن حالات میں ہوئی، تو اللہ تعالیٰ ان حالات کا، انسان کی مجبوریوں کا، سب چیزوں کا خیال کر کے اس کو سزا دیں گے۔ بالکل اسی طرح ہی اگر انسان نے کوئی نیکی کی ہے تو اس کی نیت، اس کے ارادے، کن حالات میں وہ نیکی کی، اس سب کا خیال رکھ کے اللہ تعالیٰ اس نیکی کا اجر دے۔ دوسری چیز یہ کہ برحق پیدا کرنے کا لازمی تقاضا یہ کہ اس کائنات میں صحیح اور کامل عدل ہو۔ یعنی اس کامل عدل کے لیے ضروری ہے کہ خدا ہر چیز سے واقف ہے۔ اگر خدا ظاہر باطن ہر چیز سے واقف ہے تو تبھی خدا صحیح اور کامل عدل کر سکتا ہے۔ اور تیسری چیز یہ کہ عدل لازماً اسی صورت میں قائم ہو سکتا ہے جبکہ عدل کرنے والی کی نگاہ سے انسان جیسی ذمہ دار مخلوق کا نہ صرف یہ کہ کوئی فعل چھپا نہ رہ جائے، بلکہ وہ نیت بھی اس سے مخفی نہ رہے جس کے ساتھ کسی شخص نے کوئی فعل کیا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ انسان ظاہراً میں بہت نیکیاں کرتا ہے اور اصل میں اندر سے اس کے اندر کوئی اس کا جذبہ ٹھیک نہ ہوتا، یا انسان سے اگر اس دنیا میں کوئی غلطی سے سرزد ہو جاتی تو پھر انسان قیامت والے دن اس سے بچ نہ پاتا۔ تو یہ سب چیزیں اس ساری بات کے اندر۔ آپ لوگوں کو اسکرین نظر آ رہی ہے صحیح؟ جی ہاں، ٹھیک۔ میں گزشتہ جو آیات ہیں ان کا سادہ ترجمہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ ایک دفعہ آپ کے ذہن میں جو پچھلی آیات کا جو سیاق و سباق ہے اس کا، جو آج کی آیات کا، وہ ایک دفعہ واضح ہو جائے۔ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، بادشاہی اسی کی ہے، وہی سزاوار شکر ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ زمین اور آسمانوں کو اس نے برحق پیدا کیا ہے اور تمہاری صورتیں بنائیں تو نہایت اچھی صورتیں بنائی ہیں، اور آخرکار اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ وہ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کو جانتا ہے، وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو، اور اللہ سینوں کے بید تک جانتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ پچھلی آیتوں میں بات یہاں تک پہنچی تھی، اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا، اپنی صفات کے ساتھ اس سورہ کا آغاز کیا، اور ان صفات یعنی اللہ تعالیٰ اس دنیا کے بادشاہ ہیں، وہ بادشاہ ہیں تو وہی سزاوار شکر بھی ہیں، اور وہ بادشاہ ہیں تو وہ ہر چیز پر قدرت بھی رکھتے ہیں۔ تو جب یہ تمام صفات بیان کی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہی بادشاہ جس نے تمہیں پیدا بھی کیا ہے اور پیدا کر کے تمہیں اس دنیا میں ارادہ اور اختیار دیا، یعنی ایسا نہیں کیا کہ زبردستی تمہیں کسی ایک جگہ ایک نقطہ نظر یا ایک ایمان پر قائم رکھا ہو، بلکہ تمہیں آزادی دی، اور اس کے بعد اسی کی وجہ سے اسی ارادہ اور اختیار کی وجہ سے تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اس دنیا کے بعد یہ جو رستہ انسان اختیار کرے اس کا کوئی اس کے بارے میں کوئی سوال جواب نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو زمین و آسمان کو پیدا کیا اور پھر ہمیں جس طرح ہماری صورتیں یعنی ہمیں انسان کو جس طرح پیدا کیا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ سب برحق پیدا کیا، یعنی کہ اس میں اگر اتنا اہتمام اللہ تعالیٰ نے کیا زمین و آسمانوں کو پیدا کرنے میں اور ہماری صورتیں اور ہماری پرسنالٹی اور ہماری شخصیت کو بنانے میں اللہ تعالیٰ نے اتنا اہتمام کیا،
تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اس کے بعد آخر کار سب کو اسی کی طرف پلٹنا ہے، اور جب پلٹیں گے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو. تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے، اس تمام اہتمام کا اس دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے اہتمام کیا، اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ایک دن ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو سینوں میں بید تھے ان کو بھی ظاہر کرے، اور جو کچھ انسان چھپاتا ہے جو ظاہر کرتا ہے اس کو بھی سامنے لے کے آئے، اور اس کے مطابق انسان کا مواخذہ کرے. تو بات یہاں تک پہنچی تھی. اس کے بعد اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، سورۃ تغابن کی 5ویں آیت کی طرف. أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. تمہیں ان لوگوں کے حالات نہیں پہنچے جنہوں نے اس سے پہلے ان حقائق کا انکار کیا تو اپنے کیے کا وبال اسی دنیا میں چکھ لیا، اور آگے ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے. اب آپ اگر دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پہلے پچھلی آیات میں جس طرح میں نے ان کی سمری بیان کی، بنیادی موضوع اصل میں قیامت کا انذار ہے کہ قیامت آ کے رہے گی. اور اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر آپ اس کو پیچھے مڑ کے دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے خیر و شر سے بے نیاز نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کیا کہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہو اور پیدا کرنے کے بعد اس کے خیر و شر سے بے نیاز ہو گیا ہو، بلکہ اس دنیا میں جو بھی انسان جو کچھ بھی کرے گا آخرت میں اس کا سامنا اسے کرنا پڑے گا، اس کی جواب دہی اسے کرنی پڑے گی. اب یہاں پہ دوبارہ اس دنیا میں جو کچھ واقعات ہوئے رسولوں کے آنے کے بعد، ان سے اللہ تعالیٰ نے شہادت دی اسی بات کی جو بات پہلے بیان ہو رہی ہے. وہ کس طرح ہم انشاءاللہ اس کو دیکھتے ہیں بھی کہ دنیا میں جب رسول آتے ہیں، میں اس چیز کو بار بار واضح کر چکا پہلے بھی اور اس کو بار بار واضح کرنے کی ضرورت بھی ہے کہ دنیا میں جب رسول اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں تو ان رسولوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس دنیا ہی میں قیامت صغریٰ برپا کرتے ہیں. یعنی قیامت صغریٰ کا مطلب یعنی ایک چھوٹی قیامت ایک چھوٹے سکیل پر اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہی برپا کرتے ہیں، جیسے حضرت نوح کے معاملے میں ہوا، حضرت لوط کے حضرت ہود کے معاملے میں ہوا، قوم عاد و سمود اور مدین والے تھے جو سب جو لوگ تھے، ان سب کے معاملے میں یہی ہوا کہ اس دنیا میں جب رسول آئے تو رسولوں نے اپنی بات آخری درجے میں جب واضح کر دی تو اس کے بعد جب ان لوگوں نے انکار کیا تو اسی دنیا میں ایک چھوٹے لیول پر اللہ تعالیٰ نے قیامت برپا کی اور ان لوگوں کو اس دنیا میں ہی عذاب دیا. تو عام انسان اور جو مخاطبین ہوتے رسول کے ان دونوں میں فرق یہی ہوتا ہے کہ عام انسان تو شاید اس دنیا میں کچھ کرے کچھ برا بھی کرے تو شاید اس کا نتیجہ اس کو سامنے نہ آئے، لیکن جو مخاطبین رسول ہوتے ہیں اگر وہ حق کا انکار کرتے ہیں جب جان بوجھ کر تو اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں ان کو عذاب دیتے ہیں، جیسے کہ حضرت نوح کے معاملے میں ہوا، قوم عاد و سمود قوم لوط کے بارے میں ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کی مثال دی ہے یہاں پہ کہ یہ تو تمہاری آنکھوں دیکھے حال ہے. یعنی کچھ قومیں ایسی ہیں ان میں سے جن کے جو کھنڈر ہیں وہ عربوں کی گزرگاہوں میں تھے. یعنی جو عرب تھے مثال کے طور پہ عاد و سمود قوم لوط یا مدین والے جو تھے، ان کے ساتھ جو ہوا ان کے جو کھنڈر ان کے جو باقیات تھے اس دنیا میں یا جو باقیات ہیں اس دنیا میں وہ تو عربوں کی گزرگاہوں میں ہیں. یعنی وہ جہاں سے گزرتے تھے اب بھی جہاں سے گزرتے ہیں وہاں پہ ان کے کھنڈر موجود تھے. تو اللہ تعالیٰ نے انہی کی مثال دے کر کہا کہ یہ واقعات جو ہیں جو رسول کے آنے کے بعد اسی دنیا میں ہوئے وہ اس چیز کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے خیر و شر سے غیر متعلق نہیں ہے. یعنی اسی کا ایک ظہور جو قیامت والے دن ہونا ہے جو سب کچھ اس کا ایک ظہور اس دنیا میں بھی کم و بیش 313 دفعہ جو احادیث سے پتہ لگتا ہے کہ رسول 313 رسول آئے تو کم و بیش 313 دفعہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا پہ قیامت صغریٰ برپا کی. یعنی کہ ان لوگوں نے جب حق کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر مومنوں کو الگ کیا، کفار کو الگ کیا، منافقین کو الگ کیا جیسے ان صورتوں میں ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہر قوم ہر طرح کے انسان پہ عذاب نازل کیا، اور اس میں جو اللہ کے ماننے والے تھے اللہ کے رسول کے ماننے والے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا اور بچا کر
اس دنیا میں اقتدار اور نعمتوں سے نوازا جس طرح آخرت میں ہوگا۔ تو یہ جو دنونت تھی اللہ تعالیٰ کی، یعنی ہم جو پڑھتے ہیں مالک یوم الدین سورہ فاتحہ میں، اسی سے یہ لفظ نکلا دنونت۔ یہ جو دنونت تھی یعنی جزا و سزا کا جو معاملہ تھا، وہ آخری دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے ہاتھوں سے ہوا اس دنیا میں۔ اس کی کوئی تفصیل اگر پڑھنا چاہے تو سورہ توبہ کی آیات جو پڑھی جا سکتی ہیں، وہ عذاب کی سورہ ہے، اسی لیے اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی جاتی۔ تو یہ جو عذاب نازل اللہ تعالیٰ اس دنیا میں کرتے ہیں اور دنیا میں قیامت صغریٰ برپا کرتے ہیں، یہ اصل میں یہ بھی یاد دہانی ہوتی ہے قیامت کے انذار کی، یعنی کہ یہ بھی قیامت کا انذار ہوتی ہے یا قیامت کے لحاظ سے یاد دہانی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں تو دنیا کی تاریخ میں، تاریخ کی روشنی میں جو آخری رسول آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد ان کی تاریخ جو ہے مکمل طور پہ پروٹیکٹ کر دی گئی، قرآن پاک بھی پریزرو کر دیا گیا، رسول اللہ کی تاریخ بھی۔ تو ایک لحاظ سے جو یہ قیامت صغریٰ برپا ہوئی اس دنیا میں آخری دفعہ، اس کو مکمل طور پہ ریکارڈ کر لیا گیا۔ تو اب یہ جو رسول اللہ کے ذریعے سے ان کے مخاطبین پہ عذاب نازل ہوا، وہ اصل میں قیامت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے خیر و شر سے بے نیاز نہیں ہے۔ تو لیکن ساتھ یہ بھی واضح کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ تمہیں ان لوگوں کے حالات نہیں پہنچے جنہوں نے اس سے پہلے ان حقائق کا انکار کیا، تو اپنے اس وبال کا، اپنے کیے کا وبال اس دنیا میں چکھ لیا، اور آگے ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ یعنی کہ جو یہ دنیا میں عذاب ان کو دیا گیا، یہ تو ایک بالکل ایک طرح سے ایک جھلک تھی، اصل عذاب جو ان لوگوں کو جو ملنا ہے وہ آخرت میں ان کو بھگتنا پڑے گا۔ تو یہ سمجھ لیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ رسولوں کے ذریعے اس دنیا میں قیامت صغریٰ برپا کرتے ہیں، وہ اصل میں آخرت کی بھی بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے خیر و شر سے بے نیاز نہیں ہے۔ وہ آخرت میں بھی ایک وقت آئے گا کہ اس دنیا کے اندر قیامت برپا کر کے آخرت میں اللہ تعالیٰ دوبارہ یہی معاملہ کریں گے۔ چھٹی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ ایک سیکنڈ۔ ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد۔ یہ اس لیے ہوا کہ ان کے رسول ان کے پاس کھلی نشانیوں کے ساتھ آتے رہے، مگر انہوں نے کہا کیا انسان ہماری رہنمائی کریں گے؟ اس طرح انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور منہ پھیر لیا، اور اس کے نتیجے میں اللہ بھی اپنی سنت کے مطابق ان سے بے پرواہ ہو گیا، اور اللہ تو ہر چیز سے بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ اب یہاں پہ پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی وہ یہ ہے کہ یہ اس لیے ہوا کہ ان کے رسول ان کے پاس کھلی نشانیوں کے ساتھ آتے رہے۔ یعنی اب یہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو رسولوں کی قوموں پر جو عذاب آتا ہے، جیسے حضرت نوح کی قوم پہ سیلاب کا عذاب آیا، حضرت لوط کی قوم پہ، حضرت ہود کی قوم پہ، جتنے بھی رسول اس دنیا میں آئے ان کی قوموں پہ جو عذاب آیا اس کی وجہ بتا دی یہاں پہ، کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول ان کے پاس کھلی نشانیوں کے ساتھ آئے۔ یعنی جو عذاب آتا ہے رسولوں کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ جو عذاب نازل کرتے ہیں وہ ایسے نہیں ہوتا کہ کسی پہ کوئی بات واضح نہیں ہے اور اس پہ عذاب آ گیا، کسی کے پاس کوئی ایکسکیوز ہے تو اس کے اوپر عذاب آ گیا، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کھلی نشانیوں کے ساتھ رسولوں کو بھیجتے ہیں۔ کھلی نشانیوں کا کیا مطلب ہے کہ قطعی دلائل اور نشانیاں، یعنی کہ رسول یہ انسانوں کو سامنے ان کے جو مخاطبین ہیں ان کو واضح ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا رسول ہے، یعنی وہ جان بوجھ کر انکار کرتے ہیں۔ یعنی رسول کی شخصیت میں بھی ایسی چیزیں موجود ہوتی ہیں جن سے یہ پتہ لگتا ہے کہ وہ اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ رسول جو پیغام بھی دیتا ہے اس میں بھی اتنے قطعی دلائل انسان کی فطرت سے یا اس کی عقل کے مطابق وہ دلائل ہوتے ہیں کہ ان سب کے بعد انکار کی کوئی وجہ نہیں رہتی۔
تو جب ایک موقع آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا دیتے ہیں کہ اب یہ لوگ جو ہے جان بوجھ کر انکار کر رہے ہیں، اسی لیے ان کو کافر کہا جاتا ہے. کافر یعنی جان بوجھ کے انکار کرنے والا. جب وہ جان بوجھ کے انکار کرتے ہیں، یعنی ان کے پاس کوئی بہانہ بھی نہیں، ان کو بات بھی سمجھ آ گئی، اس کے بعد اتمام حجت ہو گیا، یعنی حجت تمام ہوگی، اس کے بعد جب وہ انکار کرتے ہیں تو اپنی سرکشی کے سبب انکار کرتے ہیں. یعنی ان کے اندر سرکشی، تعصب، تکبر ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ انکار کرتے ہیں. تو جب یہ وجہ بتا دی کہ اللہ تعالیٰ ان پر عذاب کیوں بھیجتا، اور یہ بہانہ کیا بناتے ہیں عام طور پہ یہ جو لوگ ہیں مخاطبین، ان کا بہانہ یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ کو ہماری ہدایت کے لیے کوئی رسول بھیجنا ہی ہوتا تو وہ کسی برتر مخلوق کو رسول بنا کر بھیجتا. یعنی کہ انسان ہی کیوں ہماری رہنما، ہماری طرح کا انسان ہے، ہماری طرح ہی کھاتا پیتا ہے، ہماری طرح ہی وہ شادیاں بھی کرتا ہے، ہماری طرح ہی وہ زندگی کے باقی معاملات بھی کرتا ہے، تو وہ ہے تو ہماری طرح کا انسان. لیکن اگر اللہ نے کسی کو ہدایت کے لیے بھیجنا ہی تھا تو کسی برتر مخلوق کو، کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے. تو کیا ہم ایسے حقیر ہیں کہ ہماری جیسے انسان ہمیں ہدایت دینے والے بنیں گے؟ تو یہ عام طور پہ لوگوں نے یہ بہانہ بنایا کفار نے کہ بھئی اگر اللہ نے رسول بھیجنا ہی ہوتا تو کوئی فرشتے کو رسول بنا کے بھیجتے. تو قرآن پاک میں مختلف جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے اس غلط فہمی کا ازالہ کیا کہ اگر دنیا میں فرشتے بستے ہوتے تو ہم فرشتے کو ہی رسول بنا کر بھیجتے. اگر دنیا میں انسان بستے ہیں تو اسی لیے ہم نے انسان کو رسول بنا کر بھیجا ہے. تو یہ عام طور پہ جو ہے وہ شیطان کا رویہ بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ انسان کو آپ اگر آپ کو یاد ہو کہ دوسری جگہ پہ جہاں پہ آدم و ابلیس کا واقعہ ہے، وہاں پہ شیطان نے بھی یہی اعتراض کیا کہ یہ تو انسان ہے، یہ تو مٹی سے بنا ہے، تو اس کو تم نے میرے پہ برتری کیسے دے دی؟ خدا اس کو مجھے کیوں حکم دیا کہ میں اس کو سجدہ کروں؟ تو شیطان کا رویہ بھی عام طور پہ اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ وہ عام طور پہ یہاں سے اپروچ کرتا ہے چیز کو. تو اصل میں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں انسان کو کہ اصل میں بڑائی اس چیز میں نہیں ہے کہ کوئی نور ہے یا نار ہے. بڑائی اصل میں اس چیز میں ہے کہ اللہ کا حکم آئے تو انسان اس کے آگے سر تسلیم خم کرے جیسے فرشتوں نے کیا. تو یہاں پہ بھی ایک اور چیز بھی واضح ہوگی. عام طور پہ جو ہمارے ملکوں میں یہ بحث رہتی ہے کہ رسول اللہ یا رسول اللہ کے جو رسول ہیں وہ بشر ہوتے ہیں کہ نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بیشتر مقامات پہ قرآن پاک میں یہ بات واضح کی کہ وہ بشری لحاظ سے تو بالکل ہماری طرح کے انسان ہوتے ہیں، البتہ روحانی لحاظ سے وہ یقیناً جو انسانیت کے گلے سرسبد ہوتے ہیں، اس میں ان کا کوئی میچ نہیں ہوتا بے شک. لیکن یہ کہ بشری لحاظ سے وہ جو غیر مسلم تھے یا کفار تھے، ان کا اعتراض بھی یہی تھا کہ یہ انسان کیوں ہیں، یعنی اصل میں بہتر تھا کہ انسان نہ ہوتے. تو اصل میں یہ عام طور پہ اعتراض کیا جاتا تھا. اس کے بعد منکرین کے باب میں سنت الہی اللہ تعالیٰ نے واضح کی. اس طرح انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور منہ پھیر لیا تو اس کے نتیجے میں اللہ نے بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا، اللہ بھی ان سے بے پرواہ. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہدایت کے معاملے میں بھی یہ بات واضح کر دیتے ہیں ہمیشہ آپ قرآن میں بیشتر مقامات پہ کہ اصل میں انسان کا قدم پہلے بڑھتا ہے، یعنی نافرمانی کی طرف، انکار کرنے کی طرف، منہ پھیرنے کی طرف انسان پہلے قدم بڑھاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنی سنت کے مطابق اس سے بے پرواہ ہو جاتے ہیں، اس کے دل پہ مور لگا دیتے ہیں یا اس کو ہدایت سے محروم کر دیتے ہیں. تو ہمیشہ یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہدایت ہو یا گمراہی، دونوں معاملات میں انسان کا قدم پہلے اٹھتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کوئی قدم اٹھاتے ہیں. قرآن پاک میں بیشتر مقامات پہ جہاں کہا ہے کہ ہدایت بھی ہم دیتے ہیں اور گمراہی بھی ہم دیتے ہیں، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یعنی باقی جگہوں پہ یہ قانون واضح کر دیا ہے کہ کس کو ہدایت دی جاتی ہے اور کس کو گمراہی دی جاتی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی کو اٹھایا اور ہدایت دے دی اور کسی کو اٹھایا اور گمراہی دے دی. اصل میں ہدایت بھی اس کو دی جاتی ہے جو اس کی قدر کرتا ہے، اور گمراہی بھی گمراہ بھی اس کو کیا جاتا ہے جو کہ منہ پھیر لیتا ہے یا انکار کر دیتا ہے. تو آخر میں آپ بتایا کہ واللہ غنی حمید، کہ اللہ تعالیٰ کو لوگوں کی ہدایت مطلوب نہیں ہے. اصل میں یعنی اصلاً تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہدایت دے رہے ہیں وہ لوگوں کے نفع کے لیے ہے تاکہ وہ اخروی اور اس دنیا میں بھی کامیابی حاصل کریں. تو اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کی ہدایت کی کوئی احتیاج نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ
محتاج نہیں ہے ان کی ہدایت کا، تو وہ ہدایت کا اگر انتظام کرتا ہے تو محض اس وجہ سے کرتا ہے کہ لوگوں کی فلاح اسی میں ہے، یعنی اس میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس لیے وہ غنی و حمید ہے، وہ بے نیاز ہے اور اپنی ذات میں محمود ہے، یعنی وہ اپنی ذات میں محمود ہے، یعنی اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جب وہ اس کی قدر نہیں کرتے تو وہ اس کو زبردستی لوگوں کے اوپر نہیں لاتا، یعنی چونکہ وہ بے نیاز ہے۔ تو جب انسان قدر نہیں کرتا ہدایت کی تو اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ وہ زبردستی اس پہ لاتا بھی نہیں ہے ہدایت، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے ہدایت و گمراہی میں، اس میں ایک اہم پارٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کے لیے سامان تو مکمل میسر کرتا ہے، وہ انسان کی عقل کو، اس کے ضمیر کو بھی جھنجھوڑتا ہے، لیکن اگر انسان اس کے عقل کی آواز کو، ضمیر کی آواز کو، کسی ناصح کی، کسی مصلح کی آواز کو دباتا رہے تو پھر انجام یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے۔ اس کے بعد 7ویں آیت ہے، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير۔ تمہارے ان منکروں نے بھی بڑے دعوے سے کہا ہے کہ وہ مرنے کے بعد ہرگز نہ اٹھائے جائیں گے، ان سے کہو کیوں نہیں، میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر تمہیں ضرور بتایا جائے گا جو کچھ تم نے دنیا میں کیا، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ایک چیز واضح کر دی، میں اس میں چاہوں گا کہ آپ لوگ جو پچھلی ہم نے صورتیں جو پڑھی اور جو پچھلی آیات بھی پڑھی ان کی روشنی میں دوبارہ ایک دفعہ ان کو تازہ کر لیں، اور میں اس کے بعد جو سوال پوچھوں گا تو امید ہے کہ آپ لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے۔ کہ پہلے تو یہ باطل دعویٰ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ان کے باطل دعوے کو بتایا کہ منکرین یہ کہتے ہیں کہ بڑا دعویٰ کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، کہ وہ مرنے کے بعد ہرگز نہ اٹھائے جائیں گے، اور یہی وجہ ہے کہ آخرت کی زندگی پر اعتماد جب انسان کا اٹھ جائے، یا آخرت کی زندگی کے متعلق انسان کے اندر کچھ غلط تصورات پیدا ہو جائیں کہ ہر حال میں ہم جنت میں جائیں گے، وہاں پہ ہر ایک کی شفاعت کر دی جائے گی، یا وہاں پہ ہمارے کوئی زوما یا ہمارے اولیاء ہمیں بچا لیں گے، جب اس طرح کے عقائد بھی پیدا ہو جائیں تو انسان پھر نبیوں کی دعوت کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، یعنی عملاً، یعنی ان کو مانتا بھی ہو تو عملاً ان سے اعتراض ہی کرتا ہے، اعراض ہی کرتا ہے۔ تو یہاں پہ اس کا اللہ تعالیٰ نے مدلل ایک جواب بھی ساتھ دے دیا، یعنی ان کا دعویٰ یہ تھا کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے۔ اچھا، اگر آپ بظاہر اس آیت کو پڑھیں تو لگتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دعوے کا جواب دعوے سے دیا ہے، یعنی آپ دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ بڑا دعویٰ کیا کہ مرنے کے بعد ہرگز نہ اٹھائے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے آگے سے کہہ دیا کہ کیوں نہیں، میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، یعنی یہ لگتا یہ ہے کہ دعوے کے مقابلے میں ایک دعویٰ کیا گیا ہے۔ لیکن قرآن میں یہ تیسری جگہ پہ ہے جہاں پہ آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے رب کی قسم کھائی ہے، یعنی اپنی اس صفت کی، یعنی رب ہونے کی قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہاں پہ میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہوں گا کہ وربی کی قسم میں دلیل کا کون سا لطیف پہلو مضمر ہے، یعنی کہ رب کی ہی قسم اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اٹھائی، تو اس سے دلیل کیا نکلتی ہے قیامت کے لیے؟ یہ ہم نے پچھلی آیتوں میں پڑھا بھی، اور اس سے پہلے بھی ہم نے کئی دفعہ اس کی طرف اشارہ کیا۔ اس سے یعنی قرآن پاک کا یہ اعجاز بھی سامنے آتا ہے کہ کس طرح ایک چھوٹے سے لفظ سے اللہ تعالیٰ نے پچھلی باتوں سے بھی اس کو جوڑ دیا اور ایک دلیل بھی دے دی۔ کوئی اگر اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہے۔ رب کا اگر مطلب دیکھا جائے تو سسٹینر یا جیسے پالنے والا، بالکل، اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو مطلب جو انسان جو کچھ بھی کر رہا ہے، چاہے منکر ہو چاہے مسلم ہو، جو بھی، وہ اللہ نے جو ریسورسز دی ہوئے ہیں اور اسی کے بلبوتے پہ ہی کر رہا ہوں، تو مطلب میں نے دیا ہوا ہے وہ تو اسی پہ تم دعوے کر رہے ہو،
تو بالکل میں نے ہی تو سب کچھ دیا ہے اور اس کو تو بالکل بالکل ایکسلنٹ صاحب بھی بالکل یہی بات یہاں پہ ہم نے آپ کو یاد ہوگا پچھلی کئی آیتوں میں یہ چیز ہم نے پڑھی کہ یہ جو ربوبیت کا اہتمام ہے اللہ تعالیٰ کا، یعنی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تمہاری شکلیں بنائی تو بہت خوبصورت بنائی، اس کائنات کو بنایا تو بہت خوبصورت بنایا، اس کائنات میں ایک نظم ہے، اس کائنات کی ہر شے میں ایک مقصد ہے، یعنی پچھلی آیتوں میں ہی اللہ تعالیٰ نے بتایا. اور اگر آپ میں نے پچھلی دفعہ یہ ذکر کیا تھا کہ سائنس کی جتنی بھی ڈسکوریز ہیں وہ بھی یہی بتاتی ہیں کہ جو چیز بھی ڈسکور ہوئی اس کے پیچھے ایک مقصد تھا. تو یہ جو ربوبیت کا اتنا زیادہ اہتمام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنی چیزیں بنا کے رکھی ارد گرد، ہماری زندگی کا سامان یہاں پہ کیا، ہمیں ایک فیملی میسر کی، ہمیں آب و ہوا پانی ہر طرح کی نعمت میسر کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ میں مسئول بھی ٹھہرائے گا. یعنی اگر یہ سب چیزیں کسی مقصد سے بنی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اتنی اہتمام کیا اس میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس اہتمام کا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں اس کی باز پرس ہوگی. اگر یہ باز پرس نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ سارا اہتمام جو تھا یہ اصل میں بغیر کسی مقصد کے تھا. یعنی انسان کو بنایا، اس دنیا کو بنایا، کائنات کو بنایا، یہ بغیر کسی مقصد کے تھا. یہ بات ہم خدا کے بارے میں مان نہیں سکتے کہ خدا بغیر کسی مقصد کی کوئی چیز کرے. وہ حکمت، وہ حکیم ہے، وہ علیم ہے، وہ مقصد کے ساتھ ہر چیز کرتا ہے. تو وہ یہ کہ یعنی اس کے اندر جو لطیف پہلو مضمر ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت جس کی شانیں اس کائنات کے ہر گوشے میں نمایاں ہے، اس بات کو واجب کرتی ہے کہ وہ نیکوکار اور بدکار دونوں کے ساتھ ایک ہی طرح کا معاملہ نہیں کرے گا، بلکہ لازماً وہ نیکوں کو ان کی نیکی کا صلہ دے گا اور بدوں کو ان کی بدی کی سزا. تو یہ چیز یہاں سے وہ ربی کی قسم سے اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ سے اس کو پچھلی تمام ان آیتوں سے جوڑ دیا اور ساتھ میں دلیل بھی اندر واضح ہوگی. پھر تمہیں ضرور بتایا جائے گا کہ جو کچھ تم نے دنیا میں کیا اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے. تو جزا و سزا کے دن کے انکار میں تقریباً یعنی جو چیز بتائی جاتی ہے عام طور پہ دو حماقتیں ہوتی ہیں کہ انسان جب قیامت کا انکار کرتا ہے کہ وہاں پہ جزا و سزا نہیں ہوگی، تو پہلی وجہ اس کی یہ ہوتی ہے، حماقت یہ ہوتی ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ کائنات میں تو حکمت ہمیں نظر آتی ہے، یعنی اس میں ہر چیز کے اندر پرپز ہے، اس کے اندر ہر چیز کے اندر ڈیزائن ہے، یہ سب چیزیں موجود ہیں، مگر انسان جیسی بااختیار مخلوق کو غیر ذمہ دار بنا کر چھوڑ دیا گیا. یعنی کہ اس کائنات کے اندر تو بڑا حسن ہے، اس کے اندر بڑی حکمت ہے، لیکن انسان کو بس ایسے ہی بنا دیا اللہ تعالیٰ نے. یعنی یہ پہلی حماقت ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان جزا و سزا کے دن کا انکار کرتا ہے. پھر دوسری حماقت یہ ہوتی ہے عام طور پہ کہ یہ ایک علل تب بنی ہوئی کائنات ہے جسے بنانے میں سرے سے کسی حکیم کی حکمت کار فرما نہیں ہے. تو جب یہ دو چیزیں مان لی جائیں تو اس کے بعد آٹومیٹکلی انسان جزا و سزا کے دن کا بھی منکر ہو جاتا ہے. اب ہم آخری سورہ آیت کی طرف چلتے ہیں آج کے دن کی، اس کے بعد انشاءاللہ ہم آج کا سیشن ختم کریں گے. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. اس لیے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا ہے، اور خبردار ہو جاؤ کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. تو یہاں پہ دوبارہ اللہ تعالیٰ نے دعوت ایمان دی ہے کفار کو با انداز تنبیہ، یعنی ان الفاظ میں تنبیہ بھی موجود ہے اور ساتھ میں ایمان کی دعوت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم بہانے جو بنا کر جو ہے رسول کی تکذیب نہ کرو. یعنی یہ نہ کرو کہ کبھی ایک بہانہ بناتے ہو، کبھی دوسرا بہانہ بناتے ہو اور بہانے بنا کر تم رسول کی تکذیب کرتے ہو. یہ نہ کرو، بلکہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آؤ. یعنی جس طرح ایمان لانے کا حق ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس کے ساتھ ساتھ نور پر بھی ایمان لے کے آؤ جو ہم نے اتارا ہے. تو وہ نور کیا ہے؟ اس سے مراد ظاہر ہے کہ قرآن مجید ہے. تو یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے نور کس لیے کہا؟ یعنی قرآن کس لحاظ سے روشنی ہے، کس لحاظ سے نور ہے؟ یعنی اگر آپ
اس پہ غور کریں تو قرآن کس لحاظ سے نور ہے. میرے خیال یہ جہالت کے جو اندھیرے ہیں ان کو ختم کیا جائے قرآن پاک کے آگے، اس لحاظ سے اس کو نور کہا جاتا ہے. بالکل عدنان، بالکل صحیح بات. اس کے علاوہ اگر کوئی چیز ذہن میں ہو کسی کے. ہدایت بات وہی ہے جو عدنان نے کہی ہے، شاید ہدایت ہدایت کے لحاظ سے نور ہے، بالکل. یعنی اس میں دو پہلو واضح رہنے چاہیے کہ قرآن یعنی ہمارے لحاظ سے اس لحاظ سے نور ہے کہ قرآن کی روشنی میں، یعنی جب انسان اس کی روشنی میں انسان دین کے معاملے میں حق و باطل کے درمیان امتیاز پیدا کر سکتا ہے. یعنی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے وہ کسوٹی دے دی ہے. یعنی قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کو میزان اور فرقان کہا ہے. تو یعنی وہ کسوٹی ہے جس کی بیس پہ انسان دین کے معاملے میں حق و باطل کے درمیان امتیاز کر سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن میں نہایت معقول اور روشن دلائل ہیں جو انسان کی فطرت اور عقل سے ہم آہنگ ہیں. یعنی کہ وہ دلائل بھی موجود ہیں قرآن پاک میں جو انسان کی فطرت اور عقل دونوں سے ہم آہنگ ہیں. تو انسان اگر اس ہدایت کی روشنی میں، اس چراغ کی روشنی میں، یہ چراغ جس شخص کے پاس ہو، وہ فکر و عمل کی بے شمار پرپیچ راہوں کے درمیان حق کی سیدھی راہ صاف صاف دے سکتا ہے. یعنی اگر آپ دیکھیں تو ہماری عقل اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. ہمارے جو حواس ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. لیکن ان دونوں کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ یہ دونوں غلطی کھا سکتے ہیں. یعنی کہ عقل ہی اصل میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر وہ چراغ رکھا ہے کہ جس کی روشنی میں انسان بہت سارے حقائق کو سمجھتا ہے. اور ساتھ میں انسان کے حواس ہیں جن کو دیکھ کے انسان عقل تک کچھ سگنلز پہنچاتا ہے اور پھر عقل ان کو پروسیس کرتی ہے اور اس کے بعد آگے بات چلتی ہے. لیکن یہ عقل بھی کئی دفعہ غلطی کھا جاتی ہے. یعنی اس کے اوپر کبھی کبھی جذبات کا غلبہ آ جاتا ہے، کبھی کبھی تعصبات کا غلبہ آ جاتا ہے، کبھی کبھی انسان کے توہمات اس کو گھیرے میں لے لیتے ہیں. تو ان سب کے اندر عقل دھوکہ کھا سکتی ہے. اور لیکن قرآن پاک کی روشنی میں اگر انسان چیزوں کو سمجھے تو انسان کے ہاتھ میں وہ چراغ آ جاتا ہے کہ جو عقل کو پھر سیدھے رستے پہ رکھتا ہے، جو انسان کی فطرت کو بالکل صحیح جگہ پہ قائم رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں یہ بھی چیز واضح کر دیں، یہاں پہ واضح ہونی چاہیے کہ اندر کی روشنی کی ناقدری باہر سے آنے والی روشنی کی قدر سے بھی محروم کر دیتی ہے. یعنی کہ اندر کی روشنی کیا ہے کہ انسان نے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر خیر و شر کا شعور رکھ کے انسان کو بھیجا. یعنی کہ انسان بائی ڈیفالٹ یعنی اس کے اندر ونڈوز انسٹال ہو کے آتی ہے کہ جو یہ جانتی ہے کہ غلط کیا چیز ہے، خیر کیا ہے اور شر کیا ہے. اور انسان اگر اس کی قدر کرے تو یہ جو باہر سے قرآن پاک کی روشنی ہے انسان اس کو بھی لپک کے پکڑ لیتا ہے، اس سے محروم نہیں ہوتا. لیکن اگر انسان اپنے اندر کی جو روشنی ہے اس کی قدر نہ کرے تو پھر یہ باہر کی روشنی سے بھی محروم رہتا ہے. صدق اللہ العظیم. یہاں پہ ہم آج